अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान गुल। कवरेज न्यूज़ LGTV के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम इजहार ख्याल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो कितनी कशीदा चल रही है। अपोजिशन की जो जमातें हैं वो महंगाई के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च कर रही हैं और कुछ जमातें धरने पर भी हैं। इन्हीं सारी बातों पे आज जो हम गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ जो वीडियो कॉल पर मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के, कराची डिवीज़न के सदर भी हैं, मोहतरम अरशद मिर्ज़ा। मैं प्रोग्राम इजहार ख्याल में अरशद मिर्ज़ा को खुश आमदीद कहता हूँ और पहला सवाल भी अरशद मिर्ज़ा से कर देते हैं। नून लीग की नायब सदर हैं मरियम नवाज़। उनका कहना है कि बरतानवी अदालत ने ऐसा फ़ैसला दे दिया है कि हुकूमती ज़बानें बंद होकर रह गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए। हुकूमत की समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें और कहती हैं कि अगर ये हुकूमती जमात लीगी रहनुमाओं पे ये झूठे मुकदमात ना बनाती तो पाकिस्तान के लोगों को और अवाम को कैसे पता चलता कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, आपने जो सवाल किया कि मरियम नवाज़ साहिबा ने फरमाया कि जनाब कि अगर बरतानिया से जो फ़ैसला हुआ है उससे हमें सुरखरू हुए हैं और हमें उसके बारे में, और अगर ये झूठे मुकदमात हम पे पाकिस्तान में अगर नहीं बनाए जाते तो ये कैसे पता लगता कि जी कि बरतानिया के फ़ैसले और पाकिस्तान के फ़ैसले में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको एक बात कहता चलूँ कि ये मरियम नवाज़ साहिबा की बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि जनाब देखिए पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है बेसिकली ये परवेज़ मुशर्रफ का कंटिन्यूएशन है। परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के बाद का ये एक समझ ले कि एक आमरीत दौर का रिप्ले है ये जो दोबारा दोहराया जा रहा है, जिसके अंदर ये बात साबित करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जितने सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन है या पॉलिटिशियन वर्कर है, सियासी वर्कर है, वो ये बात साबित करने में लगे हुए हैं कि वो पाकिस्तान में करप्ट जो टोला है और वो करप्ट लोग हैं, वो ख़राब हैं, वो चोर हैं, वो इस मुल्क को बर्बाद करने वाले हैं, वो इस मुल्क को लूटने वाले हैं। ये बात साबित करने में इमरान खान साहब जो इनको लेकर आए, इनके सेलेक्टर हैं, ये उनकी ईमा पर और उनकी ख्वाहिश पर पाकिस्तान से सियासत का बिस्तर बोरिया गोल करना चाहते हैं। इसी वजह से ये झूठे मुकदमात बनाकर और सब चीज़ें ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये साबित कर दें कि झूठे मुकदमात के अंदर के जनाब कि ये चोर है और वो डाकू है, वो लुटेरा है, वो कुछ, और ये आज 3 साल हो गए इन्हें ये किसी केस में किसी को भी साबित नहीं कर सके। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में लोग और मीडिया, और बाख़ास तौर पर मैं माजरत के साथ जो नेशनल लेवल का मीडिया है वो इनके हाथों एकदम जिसे कहते हैं कि वो या बिकने का तो मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन वो इनके शिकंजे में आ चुका है। वो ये उनके जो है ना उनकी गर्दन इनके हाथ में आ चुकी है। लेकिन कुदरत के फ़ैसले अपने होते हैं। कुदरत ने इन्होंने जाके वहाँ केस करवाने की कोशिश की, केस करवाया, लेटर लिख के जिसकी कॉपियाँ भी सब आ गई, और उससे इनको नुकसान ये हुआ कि वो साबित हो गया, अल्लाह ताला ने वो साबित करवा दिया कि ये जो लोगों पर, सियासतदानों पर, सियासी वर्करों पर झूठे मुकदमात बना रहे। ये तो आपने देखा नहीं, मंशियात का राना सनाउल्लाह पे केस बना दिया इन्होंने, और राना सनाउल्लाह पे केस बना दिया 21 किलो यानी हीरोइन का केस बना दिया। यानी कोई खौफे खुदा है, ये बात इन्होंने ये करा, इस वजह से अल्लाह ताला की लाठी। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि जो नून लीग का जो बयानिया है उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि मुकदमा तो सलेमान शहबाज के ऊपर था और अकाउंट्स बहाल हुए हैं सलेमान शहबाज के,
تو شہباز شریف کیوں خوش ہو رہے ہیں, وہ کیوں سرخرو ہو گئے؟ حالانکہ لندن میں تو ان کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں تھا. شہزاد اکبر کہتے ہیں, اور وہ نون لیگ کے اس بیانیے کو بھی مسترد کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا یہ بیانیہ جھوٹا ہے کہ ان کے اوپر برطانوی عدالت میں جو مقدمات بنے ہیں وہ حکومت اور ایسٹ ریکوری یونٹ نے بنائے ہیں. ہاں کامران بھائی, آپ کا دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جی شہزاد اکبر صاحب کا, کہ جی شہزاد اکبر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی یہ تو مقدمات ہم نے بنائے نہیں اور فیصلہ سلمان صاحب کے حق میں ہوا, اور جو شور جو ہے شہباز شریف صاحب مچا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے حق میں فیصلہ ہو گیا یا ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ مجھے ایک بات کا دکھ ہے کہ آپ شہزاد اکبر صاحب کو سیریس لے ہی کیوں رہے ہیں. دیکھیں اصل بات یہ کہ شہزاد اکبر صاحب کی حیثیت کیا ہے. شہزاد اکبر صاحب پچھلے 3 سال سے مسلسل ایک کام کر رہے ہیں کہ جھوٹے کاغذات لاتے ہیں, جھوٹی وہ جو نا وہ ٹیٹیوں کے دوسرے ہر سیاسی جماعت جو ان کے خلاف بات کرتی ہے یہ اس کے خلاف جو نا کاغذات لے کر آتے ہیں, جھوٹے سچے بنا کے لے کر آتے ہیں, اور یوں لا کے پریس اپنے کانفرنس میں یہ لہراتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ میرے پاس آ گئی ٹیٹی, یہ فلودے والا, وہ فلانے والا, یہ ڈمکانے والا. دیکھیں یہ جو کیس تھا بیسیکلی یہ کیس ہی منی لانڈرنگ کا تھا. وہ یہ پیسہ تھا کہ جناب یہ کیس تھا کہ اس پیسے کو انہوں نے, وہ پیسہ ہے جو پاکستان سے لے کے گیا اور لندن یا یورپ یا دبئی میں انہوں نے استعمال کیا, اور وہ غلط استعمال کیا. وہ ان کے پاس غلط پیسہ تھا, 2 نمبر کا پیسہ تھا جس کو انہوں نے استعمال کیا. وہاں جب یہ انکوائری ثابت ہو گئی کہ 2 نمبر کا پیسہ نہیں تھا, یہ لیگل پیسہ ان کا آیا ہوا تھا, لیگل طریقے سے انہوں نے اپنا کاروبار کا, جس کے پیسے جو بھی ہے وہ ان کو جواب دینا, لیکن وہ پیسے لیگل تھے, ان لیگل نہیں تھے. اس کے بعد سلمان صاحب نے کہ مجھے اس شخص سے حیرت ہوتی ہے کہ انہیں اتنا جھوٹ بولنا اور اس طرح ڈھٹائی سے منہ پہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے. آپ ایک بات نوٹ کریں, یہ وہ لیٹر لیک ہو گئے, وہ جو ویسٹ منسٹر کو انہوں نے لکھے, جو انہوں نے NCA کو لکھے, وہ لیٹر آ گئے کہ جناب یہ وہ لیٹر ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر جو پاکستان کی نیب احتساب جس کا یہ ایڈوائزر بنا ہوا ہے, وہ چیزیں جو ہے نا انہوں نے لیٹر لکھے کہ جناب جو ہے نا یہ اس سے پوچھا جائے, ان سے پوچھا جائے, ان کی یہ انکوائری ہے اور یہ پاکستان کے پیسے لے کر آئے ہوئے ساری چیزیں. اب انہوں نے تو منہ پہ جھوٹ بولنے کی قسم کھا لی ہے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے تو صاف سفید جھوٹ بولنے کی کہ لوگوں کے سامنے ڈٹائی سے, اور ان کو شرم بھی نہیں آتی اس کے اندر, یہ کوئی کباط بھی محسوس نہیں کرتے کہ اوپر سے جیسے وہ یہ قیادت ہے ویسی اوپر کی قیادت ہے, وہی نیچے کے کارندے. اور میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں, یہ کوئی جمہوری لوگ نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آمریت کے دور میں پھلے پھولے اور ادھر سے یہ پروان چڑھیں, اور اسی کے یہ عمران خان کو تحفے میں ملے اور عمران خان کی سوچ کے مطابق ملے. تو اس لیے عمران خان صاحب ان کو جو ہے نا, نہ عمران خان صاحب کو جھوٹ بولتے کوئی شرم آتی ہے, نہ انہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرم آتی ہے. اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان نے جو اپنی ایک کابینہ کا ایک اجلاس ہوا ہے اس کے اندر ووٹنگ مشین اور اتحادیوں کو اعتماد میں لیا ہے, اور اپنے جو حکومتی نمائندے ہیں ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہیں اس کے اوپر اپوزیشن سے مذاکرات کریں اور معاملات کو حل کرنے کی انہوں نے ہدایت کی ہے, جس کے اوپر اپوزیشن نے ایک بار پھر اس ووٹنگ مشین کو اور اس کے اوپر جو اصلاحات ہیں اور الیکشن میں کہ اس ووٹنگ مشین کے ساتھ ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے, مسترد کر دیا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو. ہاں کامران بھائی, آپ نے تیسرا سوال کیا کہ جی ووٹنگ مشین کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ووٹنگ مشین پر تمام جماعتوں کو کانفیڈنس میں لیا جائے اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس پہ جو ہے فیصلہ کیا. دیکھیں جی عمران خان صاحب کو یہ بات پتہ ہے, انہوں نے نہ کوئی ہدایت دی ہے نہ کچھ, یہ صرف اور صرف فیس سیونگ کے سلسلے میں یہ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو اپوزیشن سے بڑی بات کرنے کی کوشش کی, اپوزیشن ہی نہیں مانی, اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. انہوں نے یہ فیصلہ بالکل کر لیا ہے, ان کی 100% یہ رائے اور ان کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ووٹنگ مشینوں کے ذریعے الیکشن ہو جائے. اس لیے کہ اب ووٹنگ مشینوں کے ذریعے الیکشن ہونے سے ان کو فائدہ ہے کہ جناب اس کے اندر آرام سے یہ کوئی تقریباً 2-3-4% کے اندر انہوں نے ہیرا پھیری کر لی,
ٹوٹل مشینوں کی 2-3-4% کے اندر، تو یہ پاکستان کا رزلٹ ایسا الٹا ہو جائے گا جو نہ آپ کچھ کی نہ آئے گا نہ مجھے، اور یہ صاف کہیں گے کہ دیکھا جی ہم نے تو شفاف الیکشن کرا دیے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لوگ تو ہماری دیکھا ہمیں کتنا پوچھتے ہیں، جو یہ جعلی سروے کروا کر آج کل یہ رپورٹیں لے کر آ رہے ہیں، وہ ساری یہ کرنے کے لیے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ لوگوں کو آٹا، دال، چاول، چینی، کوئی چیز ایسی، پیٹرول جو لوگوں کو مل رہا ہو، جو لوگوں کو رعایت پہ مل رہا ہے، جو لوگوں کی جو انکم ہے اس کے حساب سے وہ اپنے گھر کو مینیج کر سکیں۔ باخدا آج کل وائٹ پوش، سفید پوش آدمی جو ہے نا وہ اپنی عزت بچانے میں لگا ہوا ہے، تو عمران خان صاحب کو کون دیکھے گا؟ انہیں آتا کیا ہے؟ دیکھیں جی معذرت کے ساتھ انہیں آتا کیا ہے؟ اگر 3 سال کے اندر صرف اور صرف عمران خان صاحب صرف اور صرف زبانی کلامی پوری دنیا کو ایک کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس میں لگے ہوئے کہ بس میں نے کارنامے، یعنی جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے کام کر دیے کہ آپ کو پتہ نہیں۔ اب بات آئے کہ پوری قوم کو نہیں پتہ کہ چینی جو ہے نا جی نا اب 100 روپے سے اوپر میں 120 میں مل رہی ہے، آٹا جو ہے نا وہ 70-80 میں مل رہا ہے، جو پیٹرول ہے وہ پاکستان کی بلند ترین سطح پہ چلا گیا ہے، ڈالر جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ ڈالر پاکستان کی تاریخ کا بھی خواب میں بھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ جناب وہ 128 وہ 173 اور 74 پہ چلا جائے گا، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ تو 200 پہ لے کے جائیں گے۔ تو بھائی یہ تو پاکستان کو معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے کہ وہ پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بنانے کے لیے نہیں آئے، یہ پاکستان کو ختم، میرے منہ میں خاک، توبہ استغفار، اللہ تعالیٰ مجھے اس برے وقت سے بچائے کہ پاکستان کو یہ برباد کرنا چاہتے ہیں، بس ان کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ اگر یہ اگلے 5 سال رہ لیے تو اگر جو سلیکٹر جن کا شوق تھا ان کو لانے کا۔ ارشد مرزا، مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس وقت آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنی خراب صورتحال ہے، ملک میں لانگ مارچ بھی ہو رہا ہے، عوام سڑکوں پر ہے، اور مہنگائی کا جو بھوت ہے کسی طرح بھی قابو نہیں آ رہا ہے، نہ حکومت کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا کریں، اور ایسے موقع پہ گیس اور جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو ریٹ ہیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں، اور جو صارفین کے لیے گیس گھروں میں آتی ہے وہ اس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، رات 10 بجے کے بعد گیس نہیں ہوتا، صبح 5 سے 6 بجے آتا ہے، اور حکومتی نمائندوں نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ بھی بڑی خطرناک کرتی ہے کہ نومبر سے فروری تک گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ تو اس سے کیسے نمٹا جائے؟ یہ تو صارفین کے لیے اور مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں۔ کامران بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا میں نے تیسرے سوال میں بھی جواب دینے کی کوشش کی تھی، تھوڑا سا اس کا ذکر آ گیا تھا، لیکن اس میں آپ کو پراپر طریقے سے دیکھیں جی مہنگائی کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ مہنگائی آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان کے اندر 3 سالوں کے اندر لوگوں کی بیسک سیلری میں اضافہ نہیں ہوا، پاکستان کی بیسک جو سیلری تھی وہ لوگوں کی اسی 3 سال والی جگہ پر آ کے منجمد ہے نا، جو لوگ اب لوگوں کا کاروبار ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو لوگ تو بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو جو ہے نا لوگ پاکستان میں تو 75% لوگ جو ہے وہ تو ان کی تو آمدن بڑھ گئی، یعنی آپ ان کی جھٹائی اور جھٹائی جھوٹ بولنے کا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے 75% لوگوں کی آمدنی بڑھ گئی۔ کیسے؟ جو زراعت کے اندر جو ہے نا ہم نے کرا تھا، اور زراعت میں جو ہے نا اچھی فصلیں ہوئی ہیں اس وجہ سے ہو گئی۔ ان سے پوچھے بھائی اگر اچھی فصلیں ہو گئی تو گندم کیوں امپورٹ کر رہے ہو؟ اگر اچھی فصلیں ہو گئی تو چینی کیوں امپورٹ کر رہے ہو؟ اگر اچھی فصلیں ہو گئی تو دالیں جو پاکستان میں اگتی ہیں وہ کیوں امپورٹ کر رہے ہو؟ بھائی ان سے پوچھیں آپ۔ اور آپ نے پیٹرول کا ذکر کیا، پیٹرول یہی عمران خان صاحب تھے جب بولتے تھے کہ پیٹرول بڑھتا ہے تو حکمران چور ہوتا ہے، حکمران ڈاکو ہوتا ہے، اور ہمارا میڈیا بڑا لائیو 4 گھنٹے 5 گھنٹے ان کی فضولیات سنایا کرتا تھا، اور جو ان کی تقریریں سنایا کرتا تھا وہ آج اب یہ میڈیا کیوں نہیں بولتا کہ جناب یہ چور آ گیا ہے، یہ ڈاکو آ گیا ہے، یہ لٹیرا آ گیا ہے، کیا آ گیا ہے جو پاکستان کے اندر جو ہے مہنگائی، چیزیں، لوگوں کی زندگیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک واٹس ایپ آیا، اس میں 3 لوگوں نے، جس میں میاں بیوی اور بچے کے ساتھ انہوں نے اجتماعی خودکشی کی اور لوگ مر گئے۔
اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ اس طرح خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ خریدنے سے چلے گئے، لوگ کھانے کی حد سے چلے گئے. آپ نے ان کے منسٹروں اور ان کے اسپیکر قومی سے وہ صوبائی اسمبلی اپنے KPK کا نہیں سنا تھا کہ روٹی ایک کھانا شروع کر دو؟ کون سی قیامت آ گئی اگر 2 مہنگی ہو گئی ہے تو؟ آپ نے ابھی شوکت ترین صاحب نے کہہ دیا کہ دنیا کی سب سے سستا پیٹرول، اس سے پہلے فواد چودھری اور وہ شہباز گل پتہ نہیں کہاں سے نمونہ پکڑ کے یہ لے کر آئے، یا جوبا قسم کا یہ جو پکڑ کے لے کر آئے انہوں نے. وہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کی دنیا میں ریجن میں، او بھائی دنیا میں اگر ہماری $2 بھی سیلری، اگر ہماری جو آمدنی ہے پاکستان کے اندر، جو ڈیلی ویجز کی آمدنی ہے آپ کی، اگر وہ $5 بھی نہیں ہے تو بھائی $5 والا یعنی کہ اس کا مطلب ہے آپ $1000 بھی ڈیلی کے نہیں کماتے، ڈیلی کے $1000. امریکی سینٹ میں ایک بل پیش کیا گیا ہے، اور یہ بل جو پیش کیا ہے یہ ریپبلکن پارٹی کے جو 22 سینیٹر ہیں انہوں نے دیا ہے، جو افغان طالبان کی صورتحال ہے افغانستان میں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ممالک افغان طالبان کی حمایت میں ان کا ساتھ دے رہے تھے افغانستان کے اندر، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور ریاست اور ریاستی افراد ان لوگوں کی نشاندہی کریں جو اس کھیل میں افغان طالبان کے ساتھ تھے. اور اگر پاکستان نے بھی افغان طالبان کی مدد کی ہے تو اس کے نتائج پاکستان کو بھگتنا ہوں گے. یہ کافی تشویشناک بات ہے. دیکھیں کامران بھائی، آپ نے فرمایا کہ خارجہ پالیسی دیکھیں جن سے ملک کے اندر گیس کنٹرول نہ ہو رہی ہو، گیس میں نہ جو پیٹرول کنٹرول، جن سے ڈالر کنٹرول نہ ہو رہا ہو، جن سے چینی کنٹرول نہ ہو رہی ہو، جن سے گندم کنٹرول نہیں ہو رہی ہو، جس کے پاس اسٹاک اس ٹائم تک پڑا ہوا تھا، اور یہ پاکستان میں انہوں نے گندم کی شارٹیج کرا کر، چینی کی شارٹیج کرا کے، دوائیوں کی، جن کا یہ بیانوں کہ دوائیاں اس لیے مہنگی کرتی کہ جو مل جائے لوگوں نہ، تو لوگ کو بلایا کرتے دیتے نہیں. یعنی جس حکومت کی اپنے ملک کے اندر، اپنے ملک کے اندر جدھر اس کی حکمرانی ہے، جدھر اس کا کنٹرول ہے، جو ادھر اس کے پاس یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیاں اور دوسری طاقتیں اور موجود ہیں، جو دوسری بیوروکریسی ساری موجود ہے، ادھر ان کا یہ حالت ہے، تو آپ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں خارجہ پالیسی کی. دیکھیں یہ خارجہ پالیسی کی بات یہ کہ عمران صاحب جب پاکستان سے باہر جاتے تھے تو پاکستان کو پوری دنیا کو بتاتے تھے نا، وہ چور تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، دیکھا ان کو وہ کر دیا، پاکستان کو لوٹ کے کہا چور کو کہا جائے. جن کو یہی تمیز نہ ہو کہ بھائی آپ نے پاکستان سے باہر کیا بات کرنی ہے، پبلک میں کیا بات کرنی ہے، باہر لوگوں کے ساتھ جو دوسرے ممالک ہے اس میں ہم نے پاکستان کا کس طرح فیس جو ہے وہ نمایاں کرنا ہے. بھائی یہ کیسے خارجہ پالیسی چلا لیں گے؟ انہوں نے تو جس دن سے طالبان نے کنٹرول سنبھالا ہے، انہوں نے اس دن سے طالبان کا ڈھول پیٹنا شروع کر دیا. یعنی پوری دنیا کے اندر پہلے یہ کہتے تھے کہ طالبان کے خلاف انہوں نے ساری فورسیں استعمال کروا رہے تھے، اب یہ طالبان کے خلاف کے حق میں نعرے مار رہے ہیں، اب یہ طالبان کے سفیر بنے ہوئے، اب یہ طالبان کے خارجہ کے منسٹر بنے ہوئے، اب یہ ہر وقت یہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا کام نہیں ہے، یہ طالبان خود اپنا فیصلہ کر لے گی. طالبان نے خود یہ حکومت لی ہے، وہ خود جیتے ہیں، امریکہ خود چھوڑ کے گیا ہے، آپ نے اسے نہیں بھگایا ہے. امریکہ اپنے معاشی حالات کی وجہ سے، اپنے نقصان کی وجہ سے، اپنی وجہ سے گیا ہے کہ جناب کہ ہمارا جو ہم نے 20 سال ادھر جھک مار لی ہے، ادھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس سے اچھا ہے کہ ہمیں چلے جانا چاہیے. وہ چلے گئے. آپ نے اس دن سے طالبان کا ڈھول پیٹ دیا کہ طالبان قبول کرو. بھائی یہ کیا، انہوں نے تو اب یہ بھی کہہ دیا ہے کہ TTP کو بھی اس سے جو ہے نا مذاکرات کر لیں گے، TTP کو بھی معاف کر دیں گے. وہ بھی بہت اچھے بچے ہو رہے ہیں. جو پاکستان کے اندر سیاست دان لوگ جو پاکستان کے لیے جانیں دے رہے ہیں، جو اپنی قربانیاں دے چکے ہیں، جو جیل سیاست دان کاٹ رہے ہیں، جو سیاسی ورکر ساری عمر ایک سے اچھا پاکستان دیکھنے کے حق کے لیے وہ اس نے اپنی زندگیاں گوا دی اپنے. جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ جو ملکی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں، پروگرام اظہار خیال میں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم حکومتی نمائندے ہوں یا اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سے بات کریں. تو اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا.
ہمارے چینل کوریج نیوز HGTV کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ میں ہوں کامران گل، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نے زندگی دی تو پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔